बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। मेरे चेहरे पर आपको मुस्कुराहट नज़र आ रही होगी। वजह ही ऐसी है, वीलॉग तीसरा आपके सामने करना पड़ा। ईरान की अज़ीमुल शान फतह इसराइल की आलमी सतह पर ज़िल्लत हुई। इंटरनेशनल मीडिया जंगी माहिरीन मान के इसराइल नाकाम हो गए, ईरान फातह। और किस तरह मिज़ाइलों ने तल अबीब में रात को दिन बनाया, आयरन डोम फेल हुआ और मीडिया पे वीडियो की भरमार लग गई। ईरान की प्रॉक्सीज भी सामने आ गई, यमन के हूसियों के हमले भी शुरू हो गए। मुख्तलिफ महाज़ों पर इसराइल को हमला, एमरजेंसी नाफिज। चीन और इसराइल अगली चाल अब क्या चलेंगे? अमेरिका के लिए लम्हा फ़िक्रिया। ईरान के मिज़ाइलों की गूंज ने अमेरिका को मुज़ाकरात पर मजबूर किया, पर्ल हार्बर करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता शुरू कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा भी हाई अलर्ट मिशन बन गया कि वापस आएंगे, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा, आलमी महाज में खींचेंगे। बहुत सी अहम बातें आज इस वीलॉग में आपको तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले इसराइली हमलों के बाद ईरान के तीसरे बड़े हमले की बाकायदा वीडियोज़। रहबर आला आयतुल्लाह ख़मेनी ने मुख्तसर खिताब में सिर्फ एक लाइन कही थी कि तारीख गवाह है कि हमने ये इब्तदा नहीं की। फिर उसके बाद मिज़ाइलों की बरसात इसराइल पे हुई। इसराइल का आयरन डोम एक दफ़ा फिर बुरी तरह फेल हुआ। रात में दिन का मंजर लग रहा था, ये काउंटर अटैक था। इसराइल के दारुल हुकूमत में बिल्कुल जिस तरह दिवाली का माहौल बना हुआ था, आग, धुएँ, शोले और बारूद नज़र आ रहा था। और इस वीडियोस में गज़ा के मजलूमों की नीचे पीछे हंसने की आवाज़ें भी आ रही थी, उनके नारे भी सुनाई दिए जा रहे थे। इसराइल के बिल्कुल वस्त में तल अबीब में ये हमला हुआ है कि वहाँ जब तर्जमान टीवी पर फौजी ब्रीफिंग दे रहा था, अचानक ब्रीफिंग रोक के हमले से भागना पड़ा। 17 लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात है। और टाइम्स ऑफ इसराइल ने अमेरिका के तवस्सुत से फिर ये वार्निंग जारी की कि हम इतने बड़ी तादाद में आए हुए मिज़ाइलों को नहीं रोक सकते। 100 मिज़ाइल कहा जा रहे हैं। इन हमलों के फ़ौरन बाद इसराइल ने धमकी दी कि आपने हमारे शहरों में मिज़ाइल मारे, अब हम ही आपको नताइज देंगे। जवाब में ईरान ने मज़ीद मिज़ाइल दाग दिए। ये राउंड्स में चल रहे हैं, मतलब रुकते नहीं हैं, रुकते हैं फिर थोड़ी देर ब्रेक आती है, फिर शुरू हो जाते। ईरान का ये कहना है कि असल में हमने जो कर रहा है वो हमने भी शुरुआत ही नहीं की। और इसमें देखें, जो सबसे बड़ी और अहम बात जो अमेरिका के जंगी माहिरीन नेशनल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि ये इसराइल का पर्ल हार्बर वाला हमले के बराबर करार दे रहे हैं। और इस बात को ये तस्लीम कर रहे हैं कि रवायती हथियारों के ज़रिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इसराइल ख़त्म नहीं कर सका। अब ये सियासी नतीजा हासिल करने की जंग, फेस सेविंग जिसे कहा जाता है, बहुत बड़ा जुआ खेला इसने। इसराइल ने सीनियर क़यादत ख़त्म की ईरान की कि यहाँ इख्तलाफात होंगे, अफवाहें होंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन होगा, पसपाई की तरफ चले गए। और ये खुद मान रहे हैं कि इसराइल नाकाम हुआ, क्योंकि जिस तरह ईरान ने रेजिस्टेंस दिखाई, ये 12 घंटे इसराइल ने मुसलसल हमले किए थे। उसके बाद ईरान ने तीसरा बड़ा जवाब दिया। वो जिस तरह शुरू में मुक्के बर्दाश्त करते रहे और फिर इसराइल ने ताकत के नशे में जो मारे थे, अब उनका जब सांस बहाल हुआ तो ईरान ने फिर अपना डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट किया। उसका सबूत ये इसराइल के फेंके हुए जो मिज़ाइल थे वो रुके बाकायदा, उनकी वीडियोज़ जारी हुई। और ईरानी मीडिया के तो दावे हैं कि जो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है वहाँ, जो आपको पता है जहाँ यूरेनियम अफसूदा किया जाता है, वो वहाँ उन्होंने ड्रोन भी गिराए और ज़ेर ज़मीन जो एटमी तनसीबात पर हमला हुआ वो भी रोक लिया। और उसके बाद इसराइल ने फिर मगरबी ईरान में वहाँ जो हमदान एयरबेस है और फरदेज़ है, वहाँ पर भी हमले की और कशीदगी बड़ी हद तक बहुत बढ़ चुकी थी। 12 घंटे हमले बहुत ज़्यादा हैं। और ये जवाबी कार्रवाइयों में भी ज़ाहिर है फिर इजाफा हुआ। और ईरान के मीडिया का दावा है कि 2 इसराइली जंगी जहाज़ उन्होंने गिराए हैं, F-35, F-16। और ये इसकी अभी जो कन्फर्मेशन ज़ाहिर है वीडियोज़ नहीं आई। डिफेंस मिनिस्टर ने इसराइल में इमरजेंसी की हालत भी नाफज कर दी। तमाम शहरी ज़ेर ज़मीन चले गए, बंकरों में छुप गए। और फिर ईरान की प्रॉक्सीज भी एक्टिव हो गई। उसमें सबसे पहले यमन के हौसी सामने आए और जो हमायत याफ्ता है, आपको पता है ईरान के, इनका एक मिज़ाइल ईरान मकबूजा मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनी का जो इलाका है उसके पास, इसराइल के पास गिरा। जो इसराइल की फ़ौज, उसने कहा जी हम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सके। और उन्होंने इसकी तहकीकात शुरू कर दी कि भाई हम रोक क्यों नहीं सके, हमारा ये आयरन डोम क्यों रोक गया। यरूशलेम और पूरे इलाके में सायरन बजाए जा रहे थे और पूरा उनके तो होम फ्रंट ऐप है और कमांड की, जो उस पर आप देखें मैसेज जा रहे थे। ये सिर्फ इस साल के 2 महीनों में हौसियों के 49 बैलिस्टिक मिसाइल और 11 ज़्यादा ड्रोन हमले हो चुके हैं। मतलब वो अभी तक इस ताकत में, हालांकि उनके ऊपर लगातार यमन बमबारी होती रही, अमेरिका समेत नेटो की फ़ौज ने काबू नहीं कर सकी। और ईरान की तरफ से जो अभी हमले, उनमें सारे मिसाइल ईरान अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा और किसी को ये नहीं पता कि दोनों के पास कितना असला मौजूद है। ईरान के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं। और ईरान ये समझ ले कि जब तक ये ख़त्म ना हो फिर शायद आखिरी ऑप्शन ईरान न्यूक्लियर की तरफ जाए। जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के मिसाइल है, मेरे ख्याल में टेस्ट करने का वक्त आ गया है। अभी तो रवायती आपको पता है, मेरे ख्याल में उन्हें इंतज़ार नहीं कर, लेकिन खैर उनकी अपनी सोच है, अपने हिसाब से चलेंगे। ईरान में न्यूक्लियर तनसीबात भी महफूज है। ईरान का दावा है उन्हें कोई नुकसान हमने नहीं पहुँचने दिया। इंटरनेशनल एजेंसी है जो उनकी ईरानी हुकाम से रब्ते हुए कि जी रेडिएशन की इतलात आ रही हैं, लेकिन वहाँ कन्फर्मेशन के बाद उन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइली हमले के बाद ये जो ईरान की जवाबी कार्रवाई थी उसमें इसराइल पर जो पहले 100 के करीब ड्रोन मारे गए थे, याद रखें। और ये पूरी सूरत हाल अचानक ईरान के हक़ में गई
حالانکہ سعودی عرب اور اردن یہ برادران یوسف کرتے رہے، جو 200 لڑاکا طیارے گزرے، ڈیفینس سسٹم نظر نہیں آیا، لیکن جب جو ایران نے اس کی باری آئی تو پھر انہوں نے فوراً اپنے ڈیفینس سسٹم ایکٹیویٹ کر دیے، بلکہ کئی ڈرون ایرانی انہوں نے سعودی فضا میں بھی کئی تباہ ہوئے، کہ اردن میں بھی انہوں نے ایرانی میزائل روکے، اور کئی جگہ پہ پھر ظاہر ہے وہاں جو میزائل ڈرون تھے امریکی جو بحری دفاعی نظام ہے وہاں انہوں نے بھی انٹرسیپٹ کیے، لیکن یہ بہت بڑی تعداد میں تھے اور اتنے زیادہ تھے کہ وہ بچ نہیں سکے۔ ایران کو یہ پتہ ہے کہ وہ اکیلے اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، اکیلے ہی لڑیں گے، کیونکہ اسرائیل کے حملے کے وقت آپ کو دیکھیں سب لوگ خاموش تھے، آنکھیں بند تھیں۔ اب اچانک انہیں نیند سے جاگا کہ جب ایران نے جواب دیا، اور بڑا ہیوی رسپانس جو کسی کو امید نہیں تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ فوجی اعتبار سے کمر توڑ دی ہم نے۔ اور ایران کو تو اسرائیل کو تو آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی لاجسٹک پوری حمایت ہے، لیکن ایران کا یہ بہت بڑا سرپرائز تھا۔ یہاں نتنیاہو کی حکومت ختم ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے، اس کو پارلیمنٹ نے کہہ دیا سائیڈ وے، اس نے کہا نہیں میں حملہ کروں گا، پھر مجبوراً وہاں اسرائیل کے لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے اور اس نے یہ حملہ کر دیا۔ اب یہاں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر رہا تھا جی ہم اس جنگ سے الگ تھلگ ہوں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے لگ رہا تھا کہ اسرائیل مار مور کے ٹھنڈا کرے گا پھر میں بیچ میں انٹری ماروں گا۔ ادھر جو ہی ایران کا کامیاب حملہ جواب آیا، اس نے محمد بن سلمان کو فون کھڑکانے شروع کر دیے، جنگ بندی کی کوشش کہ جی جنگ رکوانی ہے۔ جب تک اسرائیل مار رہا تھا جنگ بندی کی کوئی فکر نہیں تھی، جو ہی ایران کا جوابی رد عمل آئے نے جنگ بندی یاد آ گئی۔ یہ پاکستان ہندوستان کے معاملے میں بھی ہوا، آپ کو یاد ہوگا جب ہندوستان مار رہا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو ہی پاکستان نے جواب دیا اور کہا پھر بعد میں کہ ہم نیوکلیر کی طرف جائیں گے تو پھر جنگ بندی کا معاملہ دوڑ پڑے سارے۔ تو اس میں تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی یہ معاملہ ختم ہونا بات تو ٹیبل پر ہی ختم ہوگی۔ یہ البتہ جنگ ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے، اور ٹیبل امریکہ نے عمان میں سجایا ہوا ہے، جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ڈیالہ ٹیبل ایک سجاتے ہیں بار بار۔ یہ حملے اسی لیے کیے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ شرائط منوا لیں، یہ ڈیل جو ٹرمپ اور نتنیاہو کی مرضی کی ہو، اور ایران اچھی طرح جانتا ہے یہ بات، ایک عرصے سے وہ اس پہ کنونس نہیں ہو رہے۔ اور ایران اسرائیل کا معاملہ یہ بھی یاد رکھیں، یہ دو ممالک کا معاملہ نہیں ہے، یہ دونوں مذہبی ممالک ہیں، مذہب کی بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں آلموسٹ۔ یہ دونوں خیبر کو یاد کرتے ہیں۔ خیبر آپ کو یاد ہوگا یہودی قبیلے کا، وہ جو مدینہ کے پاس تھا، غزوہ خیبر، شیر خدا امام علی نے جو فتح کیا تھا۔ ایران کی فوج کا آج بھی جو نعرہ ہے خیبر خیبر یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج لوٹے گی، اور یہ خیبر یہودی تاریخ کا وہ زخم ہے جو مسلمانوں کی فتح پر یہودیوں کو شکست کے طور پہ یاد آتا ہے۔ اسرائیل خیبر کو آج بھی تاریخی خطرہ اور مذہبی نفرت کی علامت سمجھتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں مسلک کی جنگ میں لوگ بھول جاتے ہیں، یہ خیبر ہو یا اسرائیل کا معاملہ ہو، اسرائیل کے سامنے یہ شیعہ سنی وہابی بریلوی یہ معاملہ نہیں کوئی غرض رکھتا، وہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور امت مسلمہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں ابھی بھی کوشش کیا ہے ان کی کہ کسی طرح عرب دنیا کو اس جنگ میں الجھائیں۔ ایران اسرائیل سے دور ہے، آپ کو پتہ ہے ایرانی فضائی ظاہر ہے وہاں براہ راست نہیں پہنچ سکتی، ایرانی میزائل پہنچ سکتے ہیں، امریکہ کے اڈے اور بحری جہاز البتہ ان کی رینج میں ہے۔ ایران نے امریکہ کی تنصیبات پر جب حملہ کیا تو پھر امریکہ ظاہر ہے جنگ میں آئے گا، ایران پر براہ راست حملے کرے گا، لیکن اس کا نتیجہ پھر ایران کے لیے بھی ہوگا کہ وہ امریکہ کی تنصیبات پوری دنیا میں نشانہ بنانا ایزی ہو جائے گا۔ عرب دنیا کو البتہ یہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ فی الحال تو ایران اور اسرائیل کی جنگ میں وہ یہ سوچ رہے تھے نا ابھی تک کہ ہمارے ایران سے ماضی کے اختلافات تھے تو چلو اسرائیل کی توجہ اس کی طرف ہم پرسکون ہے، لیکن یاد رکھیں ایسا ہوگا نہیں۔ اسرائیل کا منصوبہ گریٹر اسرائیل ہے، اس میں پھر سعودی عرب، عرب امارات، یہ تمام آئیں گے، ان کی تو فوجی صلاحیت بھی اتنی نہیں کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں، پھر یہ مغربی کنارہ اور غزہ ہی بن جائیں گے اور یہ ان کے اردلی بن کے کام کریں گے، کیونکہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس کے وجود کے بقا کی جنگ ہے۔ گریٹر اسرائیل کا جو پلان نتنیاہو نے پوری دنیا کو دکھایا تھا، اب تو وہ خفیہ رہا نہ یہ جنگ خفیہ رہی، یہ تو براہ راست ریاستی تصادم ہے، اسی لیے چھوٹا حملہ نہیں کیا گیا، 5 منظم طریقے سے حملہ کیا گیا تھا۔ جو سب سے بڑا تھا وہ ایران کی ظاہر عسکری قیادت پہ تھا، میجر جنرل محمد اس کے باقری اور جو اعلیٰ ترین پاسداران انقلاب ایئر فورس کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ، یہ سارے شہید اسی لیے ہوئے۔ انہیں لگتا تھا ایران میں بہت بڑا فوجی بحران آ جائے گا، کمانڈ میں نئے لوگ نہیں آئیں گے، ایران اس کا جواب نہیں دے سکا۔ ایران نے فوراً قیادت نہیں نہ صرف تبدیل کی، ریپلیس کی، بلکہ انتقام کا اعلان بھی کر دیا۔ اب دیکھیں قیادت بکھرت تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، بدنظمی ہوتی ہے، لیکن یہاں نظر نہیں آیا۔ افواہیں انہوں نے ضرور پھیلائیں اور اندر غدار بھی موجود ہیں جنہیں پکڑنے کے لیے ظاہر ایران کی ایجنسیاں وہ اقدامات کر بھی رہی ہیں۔ فوجی حکمت عملی ان کو جو بنانی پڑی ہے اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، لیکن انہوں نے وہ وقت بھی نہیں لیا، کیونکہ ہم لوگ دیکھیں ایران کی تاریخ کو لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں، ایزی لے جاتے ہیں کہ جی ایران کو نقصان ہوا ہے، اسرائیل اب یہ بھول جاتے ہیں اسرائیل کے پیچھے امریکہ نہیں، پیچھے عرب ریاستیں، بلکہ 50 امیر ترین یورپ کے ملک سارے کھڑے ہیں۔ اور یہ ایران کی جو تاریخ ہے یہ 2500 سال پرانی قدیم تہذیب ہے۔ اسلام مذہب کی بات سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں یہ بڑی عظیم السلطنت تھی، یونان سے لے کے انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی، یہ ان کی کوئی پہلی جنگ نہیں ہے، اور اس سے انہوں نے بہت بڑی بڑی جنگ، اب 8 سال ان کی جو جنگ تھی ایران عراق کی 1980 سے 88 تک، آپ اس کی ذرا تاریخ پڑھیں، جو صدام حسین کے ساتھ اس وقت طاقتور ممالک سارے تھے، ایران اس وقت بھی اسی طرح ہی تنہا تھا،
مزے کی بات ہے امریکہ اس کو سیٹلائٹ انٹیلیجنس بھی دے رہا تھا, جنگی معلومات بھی دے رہا تھا. ڈونلڈ ریمز فیلڈ اس کا خصوصی ایلچی تھا اس وقت, ایران کی عراق کی حمایت کرتے رہے. اور سوویت یونین جو آج کا روس ہے وہ صدام کو باقاعدہ اسلحہ دے رہے تھے. عصری سب سے بڑے ان کے سپلائر تھے سوویت یونین. فرانس نے میراج طیارے دیے, میزائل دیے, نیوکلیر ٹیکنالوجی تک سپورٹ کر رہے تھے, ریئیکٹر بنا کے دے رہے تھے. برطانیہ تھا, جرمنی تھا, اٹلی تھا. انہوں نے کیمیکل ہتھیاروں کی جو فیکٹریاں, ٹیکنالوجی بعد میں جو کہتے تھے ہاں ان کے پاس ہتھیار ہیں. عراق کو اربوں ڈالر کی مدد دی سعودی عرب نے, کویت نے فوجی امداد دی, لاجسٹک سپورٹ دی, عرب امارات نے, بحرین نے, اردن نے, مصر نے, سب نے کھل کے مدد کی, اپنی بندرگاہیں دیں, راستے کھول دیے. تو ایران کے ساتھ اس وقت شام اور لیبیا 2 ملک اس وقت تھے, وہ بھی باتوں کی حد تک تھی. لیکن اس میں لاکھوں افراد شہید ہوئے. اور پھر کیمیکل ہتھیاروں کا جو استعمال ہوا تو صدام حسین کے دور میں ہوا تھا. دنیا اس وقت جب حیران ہوگی, آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگوں کو 15 سال کے بچے اٹھ کے محاذ پر چل پڑے تھے. اور ایران پر تو انہوں نے پھر دیکھے پابندیاں لگا کے اس کی ایئر فورس کو, بحری فوج کو اتنے بوسیدہ حال تک کیا کہ رک جائیں. آپ کو یاد ہوگا ایران کی صدر کا جو ابھی ریسنٹلی حادثہ ہوا تھا وہ کتنا پرانا ہیلی کاپٹر تھا, اس سے اچھے ہیلی کاپٹر آپ کو پتہ ملک ریاض کے پاس ہوں گے. اب ایران نے پھر اس کے بعد یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف پھر جانا پڑا. اور اسرائیل جیسے اپنی بقا کی جنگ سمجھ رہا ہے, ایران کو بھی پتہ ہے کہ ان کی بقا ہے. ایٹمی پروگرام کا جو معاملہ ہے یہ فل وار کی طرف تو معاملہ نہیں جا سکتا ڈائریکٹ جب ایٹمی ہتھیار دونوں کے پاس ہوں. تو یہ ایٹمی پروگرام ایران اس لیے شروع کرنا چاہتا ہے یہ رک جائے معاملہ. اور یہ یاد رکھیں ایٹمی ہتھیاروں کا معاملہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ, ایران کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے. انہیں اسرائیل کو لگتا ہے فوج کا آج چیف ہو رہا ہے, کل کوئی اور ہے, کوئی سوچ بدلی تو پھر یہ ہمارے لیے مسئلہ شروع ہو جائے گا. تو ادھر بھی وہ آئیں گے. ابھی ایران میں دیکھیں جو فوجی لوگ ان کی قیادت ہے وہ اپنے وارنٹ پر دستخط کرتے ہیں, ان عہدوں پر آتے ہیں. ایران کے 20 اعلیٰ عہدیدار شہید ہوئے, ساتھ ہی 20 نئے آ گئے. اور یہ جو 20 نئے آئے انہیں پتہ ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا, وہ اس کے باوجود کھڑے ہیں. یہ اس قوم کی ریزیلینس ہے. مطلب انہوں نے کوئی وجہ مال و دولت تو بنانی نہیں, افسروں نے, فوجی افسران نے, نہ جزیرے خریدنے, نہ ریٹائر ہو کے امریکہ کینیڈا کے سیٹل ہو جانا ہے. ان کے تو وزیر اعظم, صدر, آرمی چیف, ان لوگوں کے حالات دیکھیں تو ایسے لگتا ہے بالکل عام سے معمولی لوگ. کپڑے دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں. یہی وجہ وہ شہادتوں سے گھبراتے نہیں. انہیں پتہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں یہ لمحات, یہ مرحلے آتے ہیں, ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں. 2500 سال کی تاریخ کی میں بات اسی لیے کر رہا ہوں. ایران کے بھی حملوں میں آپ نے وہ تصاویر دیکھی ہوں گی, پاسداران انقلاب کا جو کمانڈر ہے ایران کا, جو آرمی چیف, ان کی رہائش گاہ دیکھیں. وہ ایسے لگتا ہے کہ واپڈا کی کوارٹر کالونی ہے, کچھ چھوٹا موٹا افسر وہاں جو ایکسچینج وہ بھی نہیں رہتے. اور یہی وجہ ہے دنیا کی آپ بڑی بڑی جنگیں دیکھیں تو وہاں پہ جیسے ابھی ایران اسرائیل کا معاملہ ہوا, اس میں فوجی سارے جرنیل شہید ہوئے. روس یوکرین کا دیکھیں, وہاں پہ بھی سارے ان کے فوجی افسران جرنیلوں کی 20 کے قریب تو روس کے جو جرنیل جو مارے گئے, اور یوکرین کے بھی تقریباً 4-5 ایسے ہی ہیں. اب یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کیونکہ یہ لوگ فرنٹ سے لڑتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے. پاکستان ہندوستان کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں, رینکر شہید ہوتے ہیں, کیپٹن میجر تک لوگ جو وہ شہید ہوتے ہیں. کوئی بڑا عہدہ کبھی نظر نہیں آتا اس طرح میجر لیول. مطلب ابھی وہ نشان حیدر کی لسٹ میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو میجر عزیز بھٹی شہید نظر آتے ہیں, کیپٹن, اس کے بعد کرنل شیر بنے تھے وہ عہدہ. تو وہاں پہ جو رینک مطلب اوپر کے رینکس کے لوگ فرنٹ پہ نہیں آتے انڈیا پاکستان میں, یہ اس خطے کی ایک صورتحال. لیکن یہاں دیکھ لیں اب جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں دیکھیں پاکستان کو بھی گھسیٹا جائے گا. یہ جو آپریشن سندور ہندوستان کا پارٹ 2 چل رہا ہے, ایران کا ساتھ دینا پاکستان کی مجبوری ہوگی کیونکہ اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑے. یاد رکھیں ہندوستان کے جہازوں میں اسرائیل کے پائلٹ بیٹھتے ہیں, اسرائیل کا سارا اسلحہ جو ہے وہ ہندوستان کے پاس آتا ہے. تو پاکستان کی شرکت اس میں اس لیے ناگزیر ہوگی. اسحاق ڈار نے ابھی ایرانی منصب سے بات کی ہے. آرمی چیف کا امریکہ میں جو دورہ ہے وہ بڑا اہم کردار. ویسے تو دیکھیں اس دورے کے دوران ان کے پاس بڑا اچھا چانس ہے کہ یہ کہے جی خطے میں تبدیل ہو رہی صورتحال, میں جا رہا ہوں واپس. اب یہاں ٹرمپ نے جو واردات کرنی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی وہ سب کو پتہ ہے, آزاد کشمیر پہ کرنی ہے اس نے. اور آرمی چیف کو بھی پتہ ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ یک جان دو کالب ہیں. تو یہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایسی شرائط سامنے رکھ دیں گے جو انہیں ماننا مجبوری نہ پڑ جائے. ابھی تو فی الحال یہ عمران خان کو قابو کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, اور عمران خان تو پہلے ہی جیل میں ہے. لیکن یہ نہ ہو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا معاملہ ہو جائے, کیونکہ ابھی تک روس اور چین کی انٹری نہیں ہوئی ہے. یاد رکھیں پیوٹن کمزور ہے ابھی فی الحال, لیکن وہ مدد تو کر سکتے ہیں. اس لیے ان حالات کو پاکستان کے دیکھیں کہ یہاں پہ 3 بارڈر کھل سکتے ہیں ایران کی جنگ سے. مغربی سرحد جو ایران کے پاس ہے وہاں سب سے بڑا معاملہ ہمارے لیے دہشت گردی تھا ہمیشہ اس خطے میں, آپ کو پتہ ہے. اور اگر ایران نے وہاں سے ظاہر وہ جنگ میں مصروف ہوئے اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو وہ ساری دہشت گردی کے حالات جو بلوچستان میں سیکیورٹی کے حالات وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اور پھر جو آپریشن سندور والے ہیں انہوں نے ماری نے اس میں انٹری, تو پھر یہ حالات کس طرح پہنچیں گے آپ خود سوچیں. یہ کامن سینس کی بات ہے. ہندوستان نے ابھی پارٹ 2 سندور کا اعلان کیا, پھر افغانستان کا معاملہ ہے اور ہندوستان ڈائریکٹ بھی کھڑا ہے.
اسرائیل نے ہلکا سا انہیں ٹھپ دینی ہے، وہ پانی تو پہلے سے بند کیا ہوا، تو اس لیے یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں. اس میں انہیں قیادت چاہیے، اور قیادت میں نواز شریف جیسے لوگ نہیں چاہیے، یہ سب کو پتہ ہے. میاں صاحب اور یہ لوگ ان بیچاروں کے بس کا کام نہیں ہے، نہ ان کی اتنی اوقات ہے. انہیں چاہیے وہ لوگ جو سامنے کھڑے ہو کے فیصلے کریں. یہ قوموں کی زندگی کے فیصلے ہیں. جس طرح یہ بڑے فیصلوں کے لیے ایران میں دیکھیں، وہ آیت اللہ جو خمینائی ہے، اس نے ایک تقریر کی، ایک لائن بولی، اس کے بعد سارا معاملہ بدل گیا. ایران میں ابھی مسائل ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہاں پہ بھی غداری کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اکیلے ہیں ظاہر ہے. تو ابھی اس پہ اور مزید جو اپڈیٹس آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ انٹرویو چیک کیجیے گا نورین خان کا، وہ بھی بڑا اہم انٹرویو ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.